अब जब वो यहाँ आएगा तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। कमांडर अलंजक, अर्तुरुल आ गया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। इस्लामी तारीख को अगर देखा जाए तो सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक हमारे तारीख में ऐसे बहादुर लोग गुजरे हैं जो अकेला मैदान में जाकर पूरे फौज के साथ लड़ते थे। अगर हम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की तारीख को देखें तो शायद उन्होंने जो लड़ाइयाँ की हैं फितनों के खिलाफ वो आज पूरा मुल्क नहीं कर सकता। इसी तरह एक बेहतरीन कमांडर अर्तुगरुल गाजी जिन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 4 बड़ी कुव्वतों को शिकस्त दी थी जो कि नामुमकिन था। और इस अजीम कमांडर पर ऐसे हालात भी आए थे कि 3 दिन तक खाना खाए बिना मंगोल के बेदिल अफवाज के साथ लड़े। अर्तुगरुल गाजी के कबीले पर रात को जो हमला होता था तो किसी को ये पता नहीं था कि ये किस दुश्मन ने किया। इस वक्त इनकी लड़ाई रोम, मुगल और मंगोलों के साथ थी, यानी दुनिया के सुपर पावर से मुट्ठी भर के लोग लड़े और फिर सल्तनत उस्मानिया जैसे अजीम सल्तनत को कायम करे, ये कोई छोटी बात नहीं थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जो इस्लामी रियासतें हम देखते हैं, इसमें एक भी रियासत ऐसा नहीं जो बगैर कुर्बानियों के आज़ाद हुआ हो। इन रियासतों में एक ऐसी रियासत भी थी जिनकी वजूद आज टुकड़ों में तकसीम है। इस अजीम रियासत का नाम तुर्किस्तान था, जिनकी तारीख अर्तुगरुल गाजी की तरफ मंसूब है। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में तुर्किस्तान और अर्तुगरुल गाजी की पूरी तारीख को देखेंगे। ये वही तारीख हैं जिनके बाद खिलाफत उस्मानिया की इब्तिदा हुई, जो कि बतदरीज हम जिक्र करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप इस्लामी और तारीखी वाक़यात देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल वाक़या को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। इस मुल्क में कहीं ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान और कहीं कोसों तक ऐसे मैदान फैले चले गए हैं जिनमें घास के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। ज्यादातर इलाका सरसब्ज़ोशादाब था और जाड़े में यहाँ ऐसी बर्फ पड़ती है कि जमीन और आसमान सब सफेद हो जाते हैं। जब ये मौसम गुजर जाता है, सूरज चमकता है, बर्फ पिघलती है। फतूहात के बाद हुदूद अरबा के लिहाज से तुर्किस्तान के बॉर्डर्स हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और रशिया से मिलते हैं, यानी रकबे के लिहाज से एक अजीम रियासत थी। लेकिन शुरू में इस इलाके का रकबा बहुत कम था। जब सल्जूक और उन कबाइल का इत्तेहाद हुई तब से इस रकबे में इजाफा शुरू हुआ, जो हम नीचे जिक्र करेंगे। इस इलाके के लोग बेहतरीन दीनी वाबस्तगी से पहचाने जाते थे। ज्यादातर लोग पेशे से चरवाहे थे और इलाका के फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए रोम, यूरोप और एशिया के साथ तिजारत में भी हिस्सा लेते थे। ये लोग चूंकि असरी उलूम से ज्यादा तो वाकिफ नहीं थे, लेकिन इस्लाम और अपने कबीले की रखवाली के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। फतूहात से पहले तुर्किस्तान में शहर और कस्बे थोड़े थे। अक्सर लोग शहरों की गहमा गहमी से दूर उन्हें मैदानों और पहाड़ों में उम्र गुजार देते थे। वो एक जगह नहीं बैठते, आज यहाँ हैं कल वहाँ। जहाँ भेड़ बकरियों के लिए चारा मिल गया वहीं कंबल तान कर डेरे डाल दिए। उनके बहुत से कबीले थे, हर कबीले का सरदार अलग होता था और कबीले के सब छोटे बड़े इसके हुक्म पर जान कुर्बान कर देने को अपना फर्ज मानते थे। ये तो इलाकाई मालूमात थी जिनसे आगाही जरूरी थी। इसके बाद उन कबाइल की जिंदगी में बहुत ही खतरनाक इम्तिहानात आते हैं, जिनकी दास्तानें सुनकर यकीनन कोई भी इंसान रुला सकता है। तुर्क कबाइल तकरीबन 9 साल तक यूरोप की तरफ पेश कदमी करते रहे ताकि यूरोप का ज्यादातर हिस्सा तुर्किस्तान में शामिल करके एक अजीम रियासत का ऐलान कर सके। और इन लड़ाइयों में उन्होंने बहुत से इलाके फतह भी किए, लेकिन बेहतरीन कमांडर्स की ना होने की वजह से वो इख्तिलाफात का शिकार हुए। यहाँ हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी, जिनके बॉर्डर्स तुर्किस्तान से जा मिलते थे। मुगल हुक्मरानों की बेजां बर्बरियत की वजह से तुर्किस्तान से तुर्क कबाइल सफर पर मजबूर हुए और उन कबाइल में एक कबीला जिनका नाम गज कबीला था वो खरासान गए। लेकिन मुगल हुक्मरानों ने खरासान में भी उन्हें सुकून पे ना छोड़ा और वहां से सफर पर मजबूर किया।
اب ان قبائل کے پاس دو راستے تھے، یا تو مغل کی حکومت کو تسلیم کر لیتے اور یا یورپ کی طرف پیش قدمی کرتے، لیکن اس دوران ان قبائل میں بہت کم لوگ تھے جو لڑ سکتے تھے، حالات بھی بہت ہی کمزور تھے۔ بہرحال حالات کی مجبوری تھی تو انہوں نے ترکستان کی طرف رخ کر کے افغانستان چھوڑ گئے، اور راستے میں کئی لوگ جدا ہوئے اور بہت کم لوگ اناطولیہ پہنچ گئے، جو آج ہم ترکی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد قبیلے میں کوئی 1200 آدمی رہ گئے تھے، ان میں بھی صرف 400 سوار لڑنے بڑھنے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے اور کچھ عورتیں۔ اس لٹے ہوئے قافلے کا سردار سلیمان شاہ تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد ارطغرل کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، جو کہ بڑا بہادر اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اب یہ قبیلہ اناطولیہ تو پہنچ گیا، لیکن قبیلے میں کئی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہی، لیکن باپ کے بعد ارطغرل غازی قبیلے کے سردار مقرر ہونے پر ترکستان کے تمام قبائل کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے، جن کی وجہ سے ترکستان کو پھر سے آباد کر سکے۔ ارطغرل کے ذہن میں تھا کہ کبھی سلجوقی سردار کے ساتھ ملے یا کسی طرح اسلامی حکمران سے رابطہ کریں تاکہ ان کی مدد کریں اور آگے بڑھنے میں ان کا ساتھ دے۔ اور اس وقت اسلامی ریاستیں تو قائم تھی، لیکن ان قبائل کے ساتھ دینے والا صرف اللہ ہی تھا۔ اس وقت بھی اناطولیہ پر اسلامی حکمران کی بادشاہت تھی جن کا نام علاؤدین تھا۔ اصل لڑائی کی شروعات تب ہوئی جب ارطغرل غازی ایک دن اپنے دوستوں کے ہمراہ شکار کے لیے جاتے ہیں تاکہ قبیلے میں کمزور لوگوں کی مدد کر سکے، تو جاتے جاتے کچھ شور کی آواز آئی جو کہ آگے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہا۔ آخر کار ارطغرل نے اپنے ساتھیوں سے ان کے بارے میں سوال کیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا جو ارطغرل کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے، کیونکہ ان بزرگ آدمی پر بہت لڑائیاں گزر چکی تھی۔ لیکن ارطغرل نے سوچا کہ شاید کوئی ایسا ہو جن کے لیے ہمارے امداد کی ضرورت ہو، اور بالآخر آگے بڑھے، اور یہی ہمت آگے جا کر سلطنت عثمانیہ کا باعث بنی۔ ارطغرل اپنے کچھ ساتھیوں سمیت آگے بڑھے، جو کہ ان کے لیے موت کا باعث بھی ہو سکتا تھا، لیکن بے انتہا بہادری اور ایمانی قوت نے انہیں آگے جانے پر مجبور کیا۔ پہاڑ کو کراس کر کے دیکھا کہ دو قبائل کے درمیان جنگ شروع تھا۔ اگرچہ ارطغرل اور اس کے ساتھی تھکے ماندے تھے اور لمبے سفر نے ان میں ذرا بھی سکت باقی نہیں چھوڑی تھی، لیکن دونوں فوجوں کو میدان میں لڑتے دیکھ کر اور کمزور کو زبردست کے قابو میں پا کر ارطغرل کی رگوں میں شجاعت کے خون نے جوش مارا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار تلوار کے قبضے پر جا پہنچا اور وہ پلٹ کر کہنے لگا، بھائیو، اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے اور یہ کس نسل سے ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ان میں ایک کمزور ہے اور دوسرا طاقتور۔ دنیا والوں کا قاعدہ ہے کہ وہ نفع کی لالچ اور انعام کی امید میں کمزور کا ساتھ چھوڑ کر طاقتور سے جا ملتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ قاعدہ نہیں، کبھی کمزور پر ان کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ مردانگی اور شجاعت کا قانون جو ہماری تمہاری رگوں میں رچا اور بسا ہوا ہے، یہی کہتا ہے کہ اس جنگ میں کمزور کو طاقتور سے بچائیں۔ دیکھو دشمن کس طرح سمٹ کر بڑھا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی بھی کم نہ تھے، اس کمزور فوج کے ساتھ جا کر ملے اور طاقتور فوج کے خلاف پرجوش طریقے سے لڑے۔ قافلے میں جو بھی لڑنے بڑھنے کے قابل تھے وہ سب اٹھا کر طاقتور فوج پر بجلی کی طرح جا گرے، اور اس جنگ نے اس کی دنیا کو بدل ڈالا۔ انہوں نے کمزور کا ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ ارطغرل کی لڑائی دیکھ کر دشمن سوچنے لگے کہ شاید کسی ریاست نے ان کا ساتھ دیا ہے اور یہ فوج اسی نے بھیجا ہے۔ اس کمزور لوگوں کی مدد میں ارطغرل اور ساتھیوں کا نقصان بھی ہوا، لیکن طاقتور فوج کو مات دے کر انہیں بچایا۔ جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی، کئی بچپن کے رفیق جنہوں نے بڑے بڑے کٹھن وقتوں میں ساتھ نہ چھوڑا تھا، میدان میں سسک رہے تھے۔ ارطغرل نے جانثاروں کو سمیٹ کر انہیں اٹھایا، جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی، جو مارے گئے تھے ان کو دفن کرنے کا انتظام کرنے لگا۔ اتنے میں کچھ لوگ اس طرف بڑھتے نظر آئے، ان میں سے ایک سردار گھوڑا مار کے سامنے آیا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی جنگ کی جیت تم لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ ہماری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم لوگ کون ہو، یہاں کیوں آئے اور تم نے ہماری مدد کیوں کی۔ سچ تو یہ ہے کہ سب اب تک تمہیں فرشتے سمجھے ہوئے تھے،
لیکن جب ہم نے تمہیں اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھاتے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا تو سمجھا کہ تم فرشتے نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہو۔ ارطغرل نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں ترکوں کے غز قبیلے کا سردار ہوں۔ مغلوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا۔ جب کہیں سر چھپانے کا آسرا نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے، لیکن مجھے بھی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم لوگ کون ہو، تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے، اور جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا وہ کون تھے؟ وہ سردار بڑے تعجب سے کہنے لگا، کیا سچ مچ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں؟ ہم سب تمہاری طرح ترک ہیں۔ ہمارا بادشاہ علاؤدین سلجوقی خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے، جنہوں نے ایک زمانے میں ترکستان سے سمندر کے کنارے تک سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ لوگ مغل تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر چڑھ آئے تھے۔ یہ سب سن کر ارطغرل نے جو چاہا تھا وہی ہوا، مطلب علاؤدین کی مدد اور مغل کے خلاف لڑنا۔ لہذا وہ سردار ارطغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ وہ ارطغرل سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہادری اور مردانگی کی بڑی تعریف کی۔ سلجوقی بادشاہ کی مہربانی سے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن سے کٹنے لگے، لیکن یہاں بھی ان ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ انہیں شہروں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے گرمی کے موسم میں بروسا کے شہر کے پاس ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے۔ وہ بھیڑ بکریاں چراتے پھرتے تھے۔ جب جاڑا شروع ہوتا اور بروسا کے آس پاس چارہ نہ ملتا تو سقاریہ کی وادی میں اتر جاتے اور سردی کے دن وہیں گزارتے۔ مغلوں نے ترکوں کے ہاتھوں سے بڑی سخت شکست کھائی تھی، اس لیے ان کے دل میں یہ پھانس برابر کٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کسی طرح ترکوں سے شکست کا بدلہ لے۔ روم کے عیسائی بادشاہ، جن سے ترکوں نے موجودہ ترکی کے علاقے کا پرانا نام کوچک کا علاقہ چھینا تھا، ہمیشہ ایسے موقع کی طاق میں رہتے تھے۔ ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مغلوں کو خط بھیجا کہ اگر اب کہ تم اناطولیہ پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس دفعہ رومی اور مغل بڑے لاؤ لشکر سے چلے اور اناطولیہ کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی رومیوں اور مغلوں کے خیمے ڈیرے نظر آتے تھے۔ اس وقت کے سپر پاور دونوں قوتیں اکٹھے دیکھ کر یقیناً مٹھی بھر لوگ تو ڈر ہی جائیں گے، لیکن ارطغرل اور ترکی قبائل کی استقامت کو دیکھوں، ان دونوں قوتوں کے ساتھ لڑائی کا فیصلہ کیا۔ یعنی آج کے دور میں ساری دنیا سے اکیلا ترکی لڑیں، بالکل اس وقت کے مطابق یہ حالات تھی۔ قبیلے میں ارطغرل کے خلاف بہت سازشیں ہوئی، لیکن اللہ کی مدد سے وہ کمزوری کا شکار نہ ہوئے۔ آخر کار ارطغرل نے میدان جنگ میں قدم رکھا اور لڑائی شروع ہوئی۔ یہ حالات بہت ہی کم لوگ ہینڈل کر پاتے ہیں کہ ایک طرف قبیلے کی رکھوالی ہو، دوسری طرف غربت کا شکار ہو، اور اس کے علاوہ وہ دنیا سے بھی لڑے۔ لیکن ارطغرل کو خالد بن ولید کی استقامت یاد تھی۔ شدید لڑائی کے بعد پتہ چلا کہ ارطغرل نے رومیوں اور مغلوں کو شکست دی۔ اب یہ خبر دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ مٹھی بھر لوگ دنیا کے عظیم قوتوں کو کیسے مات دے سکتا ہے۔ ارطغرل کی استقامت اور بہادری کے پیچھے ان کے دوستوں اور ابن عربی کا ہاتھ تھا جو انہیں گرنے نہیں دیتا۔ اسی طرح روم اور ہندوستان تک ارطغرل کا نام مشہور ہوا اور آپ کے دشمن بھی بڑھنے لگے۔ رومیوں کے ساتھ مغل ملے اور پھر منگول بھی میدان میں کود پڑے۔ اب ارطغرل کے لیے ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے قبائل کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلے اور آخر کار کچھ قبائل اکٹھے کیے اور کچھ نے تانے دیے، لیکن ارطغرل نے کبھی ہار نہیں مانی۔ حالات اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ رات کو جب حملہ ہوتا تو کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حملہ منگول نے کیا کہ عیسائیوں یا روم اور مغلوں نے۔ قبیلے میں بہترین کمانڈرز بھی شہید ہوئے، لیکن ارطغرل غازی کو اللہ تعالیٰ نے شیر کا جگرا دیا تھا، کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ واقعی اللہ کی مدد تھی، ورنہ انسان میں اتنا ہمت ہونا میرے خیال میں ناممکن ہے۔ ارطغرل غازی کی پوری زندگی 4 بڑے قوتوں سے لڑے، روم، مغل، منگول اور صلیبی، لیکن وہ اپنے ہم مذہب لوگوں کو جمع کرنا چاہتے تھے اور اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، جو کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن ارطغرل غازی کی زندگی میں ترکستان قبائل تو کچھ حد تک اکٹھے ہوئے، لیکن جو سلطنت وہ چاہا وہ بحال نہ کر سکا، اور آخر کار دنیا کا بہترین اسلامی کمانڈر اور خالد بن ولید ثانی دنیا سے 90 سال کی عمر میں رحلت کر چکے۔
اس کے بعد آپ کے بیٹے کو قبیلے کا سردار بنایا جاتا ہے جن کا نام عثمان خان تھا۔ آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور عثمانی سلطنت کی پوری تاریخ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے واقعہ چینل پر اپلوڈ ہوں گے، لہٰذا اگر میرے الفاظ میں کچھ کمی زیادتی ہو تو ان کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے سلطنت عثمانیہ اور سلطان محمد فاتح کی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، اور مزید اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے واقعہ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، اور اگر ہو سکے تو یہ ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔